अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, ना सिर्फ ये कि मौसम की गर्मी बल्कि सियासी हिद्दत में भी इजाफा हो गया और अब आने वाले दिनों में शायद मज़ीद बढ़ जाएगा। उसकी वजह यह है कि इससे पहले तक हम ये देख रहे थे कि इमरान खान साहब जलसे कर रहे थे, इमरान खान साहब क्राउड को कुछ मोटिवेट करने की, मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे थे और लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर चुके हैं मई के आखिर में। लेकिन अब जवाबी तौर पर PMLN भी मैदान में उतर चुकी है। जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया है। मरियम नवाज़ होपफुली सारे ये जलसे जो है उसको लीड भी करेंगी, एड्रेस भी करेंगी, इस सारी क़यादत को वो लेके आगे चलेंगी। लेकिन इसका मकसद क्या है? क्या अब ये तय कर लिया गया है कि कप्तान का मुकाबला जलसों के साथ किया जाएगा, काउंटर नैरेटिव प्रोड्यूस किया जाएगा? जलसे हम देख रहे हैं, इमरान खान के भी बड़े क्राउड्स आ रहे हैं, अच्छे जलसे हो रहे हैं। आज PMLN ने भी एक अच्छा जलसा किया है, लेकिन क्या जलसों के मुकाबले में जलसों का ये तरीका ज़्यादा कामयाब है या फिर हुकूमत को तवज्जो अपनी परफॉर्मेंस पर देनी चाहिए और डिलीवर करके जवाब देना चाहिए खान साहब को? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि कहीं ना कहीं बयानिए का तोड़ निकालने की भी शायद कोशिश की जा रही है और इमरान खान साहब के भी बयानिए में भी मुख्तलिफ बातें आ रही हैं और लोग कह रहे हैं कि शायद इसमें भी कुछ तजाद है। कभी इस्टेब्लिशमेंट से अनबन की बात तो कभी अमरीकी मुदाखलत और साजिश की कहानी। लेकिन दूसरी जानिब क्या वाकई इसमें कोई सच्चाई नहीं है? तो फिर कमीशन बनाने पर क्यों अब मान गई है हुकूमत, जबकि वो खुद कह चुकी है कि साजिश का कहीं कोई जिक्र नहीं मिला? जब आप मान ही नहीं रहे कि कोई साजिश हुई है तो फिर कमीशन बनाने का मकसद क्या है? इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आगे चलेंगे तो थोड़ी बात करेंगे कि आखिर गवर्नर पंजाब जो है वो किस महाज पर हैं, उनका जो सारा मामला है, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, उनकी गेम क्या है, उसके पीछे प्लान क्या है, इसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि खान साहब के जो पुराने साथी थे अब उनके दोस्त नहीं रहे, क्या वो भी अब खान साहब के सामने खुलकर मैदान में आएंगे? इस सारी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ और पहले मैं जाऊँगी इमरान साहब के पास। इमरान साहब, आप समझते हैं कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी है कि काउंटर नैरेटिव बिल्ड किया जाए इमरान खान के अगेंस्ट और उसके लिए मरियम नवाज़ साहिबा को लॉन्च किया गया है जलसों के लिए? ये बेहतर होता कि हुकूमत परफॉर्मेंस के ज़रिए उनको चुप करवाए या फिर जवाबी जलसे करके? क्योंकि हम तो यही सुनते हैं कि जी हुकूमत जलसे नहीं करती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ कि दोनों जमातें जो है ना इस वक्त वो इलेक्शन मोड में जा चुकी हैं। दोनों अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने स्ट्रेटजी ये बनाई है कि मियाँ शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म और उनके साहबजादे हमजा शहबाज बतौर वज़ीर आला पंजाब अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए से हुकूमत को जवाब देंगे और आवाम के सामने अपनी परफॉर्मेंस रखेंगे कि वो किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं। जबकि मरियम नवाज़ इमरान खान साहब के बयानिए का जवाब देने के लिए, या यूँ आप कहें कि तरीके इंसाफ ये चाहती है कि उसका बयानिया हर गली मोहल्ले चौक चौराहे में पहुँचे। और मुस्लिम लीग नून ने ये स्ट्रेटजी बनाई है कि मरियम नवाज़ के ज़रिए से उनके उस बयानिए को हर गली मोहल्ले चौक चौराहे में डिफ्यूज़ किया जाए। तो ये इस तरह की उन्होंने जो है ना स्ट्रेटजी बना ली है, जो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। जब उनके पास है इस तरह से मौका कि मरियम नवाज़ क्राउड पुलर भी हैं, लोग उनके जलसे में आते भी हैं, तो फिर उन्हें क्यों वो ऐसा ना करें? इसलिए ठीक अच्छी स्ट्रेटजी। लेकिन उनके पास क्या उसके लिए एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग किस्म की आर्ग्यूमेंट्स और बेस भी है? क्योंकि आज जो उनकी हम स्पीच देख रहे थे तो उसमें ज़्यादातर उन्होंने निशाना जो था वो फरा गोगी को रखा हुआ था और उसी के बेस, ये आप समझते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसके ऊपर लोग स्ट्रॉन्ग पॉइंट की इमरान खान की कहानी भूल जाएंगे? इमरान खान साहब के पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट था आज? वो भी देखिए वही बातें वही, और आज बड़े गुस्से में थे खान साहब। आज तकरीर अगर आप देखें बाकायदा गुस्से में से, वो जब उन्होंने तकरीर शुरू की और तलावत कुरान पाक से लेके एंड तक वो देखिए आपको इंतहाई गुस्से में आए। बल्कि उन्होंने धमकी अमेज लहजे में कहा कि हम निपट लेंगे, 18 लोगों का कातिल अगर हमें रोकने की कोशिश करेगा या उनके हैंडलर रोकने की कोशिश करेंगे। इस सारे मामले, हाँ जी, अब सुन मुझे इस सारे मामले पे एक इतराज़ ज़रूर है बतौर एक पाकिस्तानी के, बतौर एक साफ़ी के, बतौर एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के, कि दोनों खुदारा आप अपनी अपनी लड़ाई लड़ें, इदारों को ना घसीटें। वो लोग इमरान खान साहब एक तरफ से घसीट रहे हैं, मरियम नवाज़ ने आपने देखा दूसरी तरफ से घसीटा। तो ये सिर्फ अपनी सियासत को चार चांद लगाने के लिए, आवाम को
गुमराह कर रहे हैं और इस तरह की बातें, इससे हमें परहेज करना चाहिए। चलिए ये तो हम देख रहे हैं कि हो रहा था, पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है, लेकिन हिलाली साहब का पहले कमेंट लूंगी। हिलाली साहब, मरियम तोड़ निकाल लेंगी इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का, जो हम देख रहे हैं कि क्राउड्स निकल रहे थे ये वो, अब हमें नजर आएगा कि उनका जो नैरेटिव है वो डिफ्यूज कर देंगी मरियम? समीना, मैं समझता हूँ कि इमरान खान जो एक पॉलिटिकल फिनोमेना निकला है वो बेमिसाल है और उसको कोई मैच नहीं कर सकता है। मिसाल के तौर पे आप मुझे एक एग्जांपल दे दें पाकिस्तान के तारीख में कि एक बंदा एक दिन बाद जब वो निकाले गया, जैसे भी निकाले गया, नो कॉन्फिडेंस आप कहें, कू कहें, एक दिन बाद एक मैस पब्लिक मीटिंग होल्ड कर रहा है। ये तो पहले कभी हुआ ही नहीं है पाकिस्तान के तारीख में। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये एक अनयूजुअल फिनोमेना है। अब मैं समझता हूँ क्यों नवाज शरीफ सोच रहा है, शहबाज शरीफ सोच रहा है कि मुझे वक्त दें और मैं अपने एक्शन से बता सकूं कि मैं अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हूं। मगर देखिए, उसका लोग समझते हैं कि इसके पास कोई मॉरल राइट नहीं है वक्त के लिए, आने का भी इसका कोई मॉरल राइट नहीं था, इसलिए बेसिकली लोटास ने इनको इधर ले आए हैं। लोटास, नहीं तो कू, नहीं तो साजिश, जो भी आप कहें। तो मैं ये समझता हूँ कि टाइम जो इसको चाहिए अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़ को प्रूव करने के लिए, वो इसके पास नहीं है। तो अगर टाइम नहीं है, मॉरल राइट टू स्टे देयर नहीं है, और एक फिनोमेना, एक पॉलिटिकल फिनोमेना जो पाकिस्तान में आज तक रहा नहीं है, नेमली इमरान खान, इसके खिलाफ है, तो ये कैसे सक्सीड कर सकता है? मैं नहीं समझता कि ये कामयाब हो सकता है। और इसलिए ये जो शुरू किया था इसका तकरीर आज, जिस पे उन्होंने कहा था इमरान खान ने कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये टाइम नहीं है, हम सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, या इलेक्शन का डेट आप दें या हम इस्लामाबाद आके आपसे वो डेट लेंगे। ये जो द स्पीड और जो टाइम, लिमिटेड टाइम, ये जो है, ये डज नॉट वर्क इन फेवर ऑफ एन एस्टेब्लिश्ड पार्टी और गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स। स्पीड तो वाकई बहुत है। हम देख रहे हैं 20 मई तक नॉन स्टॉप जलसे हैं, और इतनी गर्मी में इतनी जगहों पर, और अगला पूरा वीक जो मैं देख रही थी मौसम की पेश गोई, वो भी यही है कि बहुत शदीद गर्म रहने वाला है। लेकिन इलाली साहब, क्या लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं उनके नैरेटिव से? एक जानिब वो कहते थे कि अमेरिका ने साजिश करके निकाला है, फिर वो ये भी कह रहे हैं मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कि जी पिछले साल से ही उन्हें पता चल गया था कि नून लीग प्लानिंग कर रही है उन्हें निकालने की, और उसमें कुछ ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि कुछ लोग न्यूट्रल हो गए तो उन्हें आसानी हो गई करने में। तो फिर उस वक्त अमेरिका का बयानिया, वो सारा जो खत था, वो तो बहुत बाद में आया। तो ये कंफ्यूजन है कोई? समीना, आप मुझे एक सवाल का जवाब दें जी। अगर गवर्नमेंट ने, और यूनाइटेड गवर्नमेंट उस वक्त जब था पीटीआई का, जब उन्होंने कहा और इस्टेब्लिशमेंट समेत कि हमारे साथ जो भी हुआ है साजिश हुआ है और एक प्रोटेस्ट करेंगे हम, और वाकई उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, तो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी अब क्यों कर रहे हो भाई? इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का मतलब है तुम्हें पता ही नहीं था कि वो साजिश था, नहीं था, हुआ नहीं हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल था, मगर तुमने फौरन जाके अमेरिका को कहा तुमने किया है और ये लो हमारा प्रोटेस्ट। और आज तुम कह रहे हो हम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे, और आज तुम मरियम नवाज या मरियम औरंगजेब कह रही है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम एक ऐसे आदमी को अपॉइंट करेंगे कि वो आदमी इमरान खान का पूरा केस को ख़त्म कर देगा, रद्द कर देगा। भाई तुम्हें कैसे पता वो क्या कहेगा और क्या नहीं कहेगा? अगर वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी से पहले ही कंट्रोवर्शियल हो जाएगा इस तरह, इट मेक्स नो सेंस। यस, एग्जैक्टली। ठीक, चलिए ये तो आपका नैरेटिव। लेकिन इमरान साहब, ये तो गवर्नमेंट खुद भी कहती रही है कि जी कोई साजिश नहीं हुई है, और बड़ा उन्होंने बरमला के आज भी जब इन्होंने ये, बल्कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने अनाउंसमेंट किया, उसमें भी उन्होंने कहा कि जी वो रद्द कर देगा, जैसे हिलाल साहब बात करें। तो फिर क्यों वो कमीशन बनाने का तरद्दुद ही क्यों कर रहे हैं?
کیونکہ موجودہ اپوزیشن یہ مطالبہ کرتی تھی، پی ٹی آئی کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ آپ جوڈیشل، لیکن وہ تو جوڈیشل کہہ رہے ہیں. ہاں جی، تو وہ بھی جوڈیشل بنائیں گے. گزارش یہ ہے کہ پہلے یہ مطالبہ کرتے ہیں، پھر جو آپ ذکر کر رہی تھے نا کنفیوژن کا، ان کی ہر بات میں کنفیوژن ہے. پہلے یہ مطالبہ کرتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں نہیں ہم اس کو مانتے ہی نہیں. جیسے یہ کہتے ہیں کہ یہ سازش ہوئی، پھر یہ کہتے ہیں امریکہ نے ہماری حکومت گرائی، پھر یہ کہتے ہیں ہمیں تو پچھلے سال جون میں پتہ تھا، پھر یہ کہتے ہیں ہم نے امریکی اڈے دینے سے منع کیا تھا، ہم روس چلے گئے تھے اس لیے امریکہ ہمارے خلاف ہوا. اللہ کے بندوں پہلے سوچ تو لو، فیصلہ تو کر دو کہ کیا وجہ کیا بنی. کوئی ایک وجہ تو ہو جس پہ آپ ہو جائیں، دیکھیں ساری وجوہات تو نہیں تھی اچھا، connected. اور سارے سن لیں. اور آخر میں ان کے سابق وزیر اطلاعات اور داخلہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو گئی تھی اس لیے یہ سب کچھ ہوا. تو بھائی آپ لڑائی نہ کرتے. آپ یہ شرط ہے ہمارے ہاں کہ جو وزیر اعظم بنے گا وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کرے گا. اور یہ تو وہ حکومت تھی جو ہمیشہ سیم پیج آئیڈیل ریلیشن شپ کا ایک وہ کریڈٹ لیتی تھی. میں سمجھتا ہوں یہ جو کنفیوژن ہے یہی پارٹیوں کو خراب کرتی ہے. اور پھر شیخ رشید صاحب ہمارے بڑے پسندیدہ سیاستدان ہیں. شیخ رشید صاحب ان جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی سیاست میں جوش خطابت میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس کا الٹیمیٹلی پارٹیوں کو نقصان ہوتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو وزیر عمران خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کا آگے ابھی کیریئر ہے، وہ پاکستانی سیاست میں ایک حقیقت ہیں. وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ پرفارم کریں یا پرائم منسٹر کے طور پہ پرفارم کریں. شیخ رشید صاحب کا کیا ہے، ایک سیٹ ہے ان کی پارٹی. وہ تو کہتے ہیں میں ویسے ریٹائر ہونے والا تھا، بس وہ میں نے دیکھا عمران خان مشکل میں تو میں ساتھ. یا وہ جو لوگ ہیں جو ان کی پارٹی میں ویسے آگے یا ان کی اتحادی بن کے آگے اور آج وہ کر رہے ہیں، وہ تو اپنی بیچارے سروائیور کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو کمیشن بنے گا، اب یہ بتائیں کمیشن بنے گا؟ کمیشن بنے گا اور بننا چاہیے. میں تو خود ذاتی طور چاہے اس کو کوئی مانے یا نہ مانے. نہیں، گزارش یہ ہے کہ یہاں تو پھر ہوتا ہی یہ ہے، کوئی مجھے کمیشن بتا دیں جس کو کبھی سب نے مانا ہو. چلیں کیوں نہیں مان رہے، فاروق حبیب صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاروق حبیب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کمیشن کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو میں تھوڑا یہیں سے ہی بات شروع کر لیتی ہوں اور پھر آگے چل کے اور بھی جو سیاسی صورتحال اس پہ بات کریں گے. کیوں آپ پہلے خود ہی آپ مانگ رہے تھے کہ کمیشن بنایا جائے، اب وہ جب بنانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو آپ لوگ کیوں رد کر رہے ہیں اسے؟ پہلے تو بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ قاتل بھی خود، شاہد بھی خود اور منصف بھی خود. بنیادی طور کے اوپر معاملہ یہ ہے کہ جب یہ خط آیا تو انہوں نے کہا یہ خط دفتر خارجہ میں بنایا گیا. بلکہ آج بھی مریم صفدر نے جو بھی تقریر کی انہوں نے کہا یہ خط ہے ہی نہیں. حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ اپنے چچا کو بھی جھوٹا قرار دے رہی ہیں جن کی سربراہی میں دوسری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں امبیسڈر بھی آتے ہیں. وہ خط بھی صحیح ثابت ہوتا ہے، وہ میٹنگ بھی آفیشیل ثابت ہوتی ہے، اور اس خط میں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی کامیابی کے ساتھ پاکستان کو تعلقات کو جوڑا گیا اور دھمکی دی گئی کہ اگر یہ خط کے اندر دھمکی موجود ہے کہ اگر یہ عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کو جو ہے وہ بڑے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو یاد ہوگا کہ سلامتی کی قومی اسمبلی کی میٹنگ کال کی تھی، اس میں انہوں نے بائیکاٹ کیا، یہ نہیں آئے. اسد کیسر صاحب نے کابینہ کے فیصلے کے بعد جب انہیں خط موصول ہوا تو انہوں نے مستعفی ہونے سے پہلے خط کو لہرا کے دکھایا قومی اسمبلی میں اور کہا کہ اپوزیشن لیڈر یہ خط دیکھ سکتے ہیں میرے پاس آ کر. انہوں نے دیکھنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد یہ ہمیشہ اسٹیٹ آف ڈینائل کے اندر رہے. اس کے بعد انہوں نے پہلی تقریر میں کہا کہ ہم قومی اسمبلی کی قومی سلامتی کا اجلاس بلائیں گے، اس میں تمام اداروں کو بلائیں گے، وہ بھی انہوں نے نہیں کیا. خط کو جھوٹا کہتے رہے. اب جب انہیں پتا ہے کہ تمام تر عوام جو ہے وہ کس بیانیے کو جھوٹے خط کا جو یہ کہتے تھے خط جھوٹا ہے وہ ماننے کو ہے. لوگ کنونسڈ ہیں کہ باہر سے سازش ہوئی ہے رجیم چینج کے حوالے سے. اب یہ کہتے ہیں جو بینیفیشریز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کمیشن بنائیں گے. آپ تو بینیفیشری ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے تحت ایک آزاد کمیشن بنے اور اس کمیشن کی جو سماعت ہے، جو ہیرنگ ہے، وہ اوپن ہیرنگ ہونی چاہیے تاکہ پوری قوم جان سکے، حقائق جان سکے، لوگوں سے فیکٹس جو ہیں وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ چھپائے نہ جا سکیں. ایسا کمیشن جو صرف آئے واش ہوگا، ایسا کمیشن جس کمیشن سے یہ کلین چٹ لینا چاہتے ہیں، جس طرح یہ خط کو جعلی کہتے رہے، جس طرح کہتے رہے فارن آفس میں خط بنایا گیا،
کیونکہ یہ تو خود اس سازش کے بینیفیشری ہیں. سپریم کورٹ یہ پہ تو خود اعتبار ہے آپ کو فاروق حبیب ہیں. صاحب؟ کیونکہ ہم تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں آج کل گلے شکوے تو ویسے عدلیہ سے بھی تھوڑے بہت ہیں خان صاحب کے، وہ اکثر 12 بجے والی بات بڑی ریپیٹ کرے جلسوں میں، تو شکوے تو عدلیہ سے بھی ہیں، اس کے انڈر بنا ہوا کمیشن قبول ہے آپ کے لیے چاہے کچھ بھی رزلٹ دے؟ دیکھیں الٹیمیٹلی پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ تو ہے، وہ ایک ہمارا اپنا جو ہے وہ ایک اختلاف اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، وہ تو موجود رہے گا کیونکہ یہ ایک ان یوزول غیر معمولی صورتحال تھی. اس دوران جو ہے وہ پہلے اس طریقے سے پاکستان کے اندر عدالتیں رات کو 12 بجے نہیں لگی، عام آدمی کے لیے نہیں لگی، لوگوں کے لیے بہت بہت اہم کیسز میں ایسا معاملہ نہیں ہوا. جب لگی تو اس کے اوپر ہمارا ایک اختلاف ہے، اس کے اوپر وہ اختلاف فیصلے کے ساتھ آپ اختلاف کر سکتے ہیں. وہ اختلاف ہم نے مودمانہ انداز سے جو ہے وہ اپنی عدلیہ کے ساتھ کیا ہے. لیکن دوسری جانب ہم نے انہی چیف جسٹس کے پاس اس خط کو بھی بھیجا ہے کہ یہ خط آپ کے پاس موجود ہے جس کی بنیاد پہ ڈپٹی اسپیکر نے روک دی. اب آپ اس کے اوپر تحقیقات کروا لیں. فاروق صاحب آپ کا مطالبہ بڑا جائز ہے کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، صرف یہ بتا دیں کہ اگر جوڈیشل کمیشن بھی اس میں آپ کے جو اعتراضات ہیں اس کو رد کر دے اور وہ کہہ دے کہ اس میں کوئی سازش یا مداخلت نہیں ہوئی، تو کیا پھر آپ اس فیصلے کو تسلیم کر لیں گے؟ نہیں دیکھیں اس میں بنیادی سوالات موجود ہیں، بہت سارے جوابات آنے ہیں اس جوڈیشل کمیشن کے تحت. اب مفروضوں کی بنیاد پہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کمیشن رد کر دے اور میں ابھی آپ کو کوئی ایسی بات کر دوں جو بات اس حالات کے مطابق نہ ہو. بنیادی طور کے اوپر جب یہ اس خط کے اندر دھمکی موجود ہے اور جس خط میں کہا گیا کہ عمران خان کا رشیا جانے کا فیصلہ اکیلے کا تھا، جبکہ عمران خان کے ساتھ تمام ادارے آن بورڈ تھے رشیا جانے کے لیے، تو عمران خان اپنی ذات. ٹھیک، فاروق صاحب آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ لائن ڈراپ ہو گئی ہے اور جناب فاروق حبیب صاحب اپنا موقف دے رہے تھے. اچھی چیز ہے کہ اگر ٹرسٹ کر رہے ہیں عدلیہ کو اور اسی ٹرسٹ کے دوران ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بے شک اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، لیکن اگین دیکھنا یہ کہ اگر کمیشن بنتا ہے تو اس پہ وہ کرتے ہی نہیں. آپ کی اس پہ کچھ رائے ہے؟ ہاں جی، لیکن انہوں نے یہ بات جب میں نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ آپ اس کو تسلیم کر دیں گے تو اس پہ انہوں نے ہاں نہیں کی، اس پہ ان کے پھر اعتراضات ہیں، یعنی کہ جو مرضی ہو جائے رزلٹ اینڈ پھر وہی کام ہے. لالی صاحب آپ لالی صاحب اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں؟ جی لالی صاحب. دیکھیے میں دو چیزیں جلدی سے مجھے بتا دیں کہ ایک تو کون کہا کہ یہ فیصلہ جو روس کا جانے کا تھا وہ اکیلا عمران خان نے کیا؟ کس نے کہا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ آپ کو پتہ ہے جب روس کا فیصلہ ہوا تھا اس وقت ایک سیمینار چل رہا تھا اور اس سیمینار میں انیوژلی ہمارے فوج کے سربراہ اس سیمینار میں پیش ہوئے اور پھر انہوں نے پاکستان کی فارن پالیسی کے بارے میں ذکر کیا جو وزیر اعظم کا جو فارن پالیسی کا تقریر تھا ایک دن پہلے اس سے خاصا فرق تھا، اور وہ ہمیں ایک انڈیکیٹ کیا کہ بھائی لگتا ایسا ہے کہ یہ اتفاق ادھر نہیں ہوا. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکن بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ صرف عمران خان نے کیا، اس لیے ہم عمران خان کو وی ہولڈ ہم ریسپانسبل. اور ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے عوام کو کہ بھئی یہ فیصلہ جوائنٹ فیصلہ تھا، یہ فیصلہ نیشنل سیکیورٹی کا وہ جو ہے وہ انہوں نے کیا تھا جس میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو دیکھیے بعد میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے ایک پریس کانفرنس میں کہ یہ ایک آن بورڈ تھے سب، اس پہ مشترکہ فیصلہ تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بعد میں کہا. ہاں وہ کہہ رہے ہیں، مگر جس طریقے سے ان کے چیف نے بات کیا تھا اسی سیمینار پہ جو سب لوگوں نے کامنٹ کیا ہے، یہ کوئی خفیہ بات نہیں ہے، اس سے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا ایک رائے تھا اور اسٹیبلشمنٹ کا دوسرا رائے تھا. وہ واضح نہیں ہوتا ہے، وہ ایکچوئل پروف ہو گیا. تو what I'm saying is کہ یہ کمیشن جو ہے جب بنے گا اور ایسے چیزیں کو ایکسپلور کرے گا، معاف کریے میں سمجھتا ہوں وہ لوگ جن سے
جو بھی انڈیپینڈنٹ ہیڈ ہے ان سے وہ جواب چاہے گا، وہ سب گورنمنٹ کے ادارے ہوں گے، اور زیادہ تر وہ کہیں گے جو اپنا ادارہ کہنا چاہتا ہے، جو اپنا ارادہ سوچتا ہے۔ وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں ابھی جو ٹیسٹیمنی دے رہا ہوں میں اپنے ارادے کے خلاف۔ مثال کے طور پہ اگر فارن آفس ہوتا، فارن آفس کہتا ہے کہ بھئی ہم ایمبیسڈر کو کانٹرڈکٹ کریں گے، نو، وہ عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو آئی ڈونٹ سی واٹ از دا پرپس۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ کے خدشات اپنی جگہ، لیکن ہلالی صاحب اگر یہ سوچا جائے تو پھر اس طرح تو کبھی کوئی کمیشن بن ہی نہیں سکتا، کوئی انکوائری نہ ہو، ہر کوئی اگر یہی سوچ اور لے۔ ایک اور سوال اسی میں شامل کر رہا ہوں ہلالی صاحب، ایک اور بات ہے کہ جب کوئی کمیشن بنے گا تو اگر اس میں وہ بیان حلفی لیتے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا سب جھوٹا بیان حلفی دے دیں گے، آن اوتھ جھوٹ بیان کر دیں گے؟ کہ آن اوتھ، یہ آپ کو پتہ ہے کہ آن اوتھ سب لوگ جاتے ہیں اور کدھر کیا کیا قسم نہیں کھاتے ہیں، اور افسوس سے اپنے سیلفش انٹرسٹ پریویل کرتا ہے۔ کاش کہ آپ کے طرح ہوتے، جب ایک دفعہ آپ آن اوتھ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یو ول نیور لائی، مگر یہ بھی ایک گنجائش ہوتا ہے۔ یو سی، میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ جب کسی کو پتا چلا کہ امریکن خفا ہو گئے ہیں، اس وقت لوگوں نے کہا او ہو یہ تو بڑا سیریس معاملہ ہے۔ یہ تبدیلی آئی ہے اس وقت، اور آئی ایم سوری ٹو سے کہ اسی لیے پھر وہ تقریر جو پوری دنیا کے سامنے آئی تھی، اور وہ تقریر جو ہم سب نے پڑھ کے سوچا یہ تو ان کا تو بالکل there is no agreement، تو یہ بڑا مشکل ہے ایسے وقت پہ۔ سٹنگ گورنمنٹ اپنے آپ پہ کبھی نہیں ان کے اپنے گورنمنٹ سرونٹس کو اس طریقے سے پریشر میں لانا چاہیے کہ وہ، ٹھیک ہے ہلال صاحب، آپ کا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا، تو وہ اوتھ کے خلاف جاتا ہے، سچ بولے تو اس کی نوکری جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمپلیکیٹڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ذکر نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، آل رائٹ، چلیے ایک بریک لے لیتی ہوں میں ہلال صاحب اور عمران صاحب، بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ مزید بھی بات کریں گے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے کیا پریڈکشن ہے آپ لوگوں کی، کیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لانگ مارچ ہوگا، شیخ رشید صاحب کو یہ لانگ مارچ کیوں خونی نظر آ رہا ہے، اور کیا اس سے پہلے ہی ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے اور معاملات صحیح ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو پولیٹیکل سینیریو ہے علیم خان اور ترین گروپ کے حوالے سے، اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی، اور بات ہو رہی ہے سیاست کی۔ لانگ مارچ کی کال عمران خان صاحب دے چکے ہیں، کیا جلسوں سے لانگ مارچ سے واقعی وہ اپنا مطلوبہ ہدف حاصل کر لیں گے، یعنی ارلی الیکشن کا؟ اس سے پہلے تک تو ہم یہی دیکھتے ہیں کئی لانگ مارچز ہوئے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ جس مقصد کے لیے ہوں وہ مقصد پورا بھی ہو گیا ہو۔ تو کیا اس دفعہ ایسا ہوگا یا نہیں؟ اور ایک جو اس میں تشویشناک بات ہے وہ یہ کہ جو سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو لانگ مارچ ہے یہ خونی ہوگا۔ کیوں وہ ایسا سمجھ رہے ہیں، کیوں انہیں یہ خدشہ ہے؟ پہلے ذرا سن لیتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ میں اپنی عظیم افواج کو، اپنے اداروں کو، اپنی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 31 مئی سے پہلے الیکشن کرا لیں۔ اگر کسی جگہ کوئی حادثہ پیش ہو گیا، اگر لانگ مارچ کی کال ہو گئی تو شاید عمران خان بھی اس کو نہ سنبھال سکے۔ عمران صاحب کیا خدشہ ہے شیخ صاحب کو، کیوں وہ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے بھی لانگ مارچز ہوئے ہیں، پرامن ہوئے ہیں الحمدللہ، اس دفعہ کیوں؟ دیکھیں اس وقت جو ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ پولرائزیشن جتنی زیادہ ہوگی، اور جس طرح سے میں سمجھتا ہوں خود اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس طرح سے جو زبان استعمال کرتے ہیں اور جس طرح سے اپنے ووٹرز کو، سپورٹرز کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے حالات مزید خراب ہوں گے۔ اور جب حالات اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں، پھر دیکھیں واقعی جب کراؤڈ بپھر جاتا ہے پھر اس کو کوئی بھی قابو نہیں کر سکتا، آپ میسز کو روک نہیں سکتے۔ اب جب آپ اس سٹیج پہ لے آئیں گے، جیسے آج بھی وہ فرما رہے تھے کہ جی آپ تم جہاں جاؤ گے تمہارے ساتھ یہ ہوگا، آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مدینہ منورہ میں نے کروایا، ان کو ہر جگہ پہ اسی طرح سے چور اور ڈاکو اور اس طرح کی تانے سننے پڑے۔
دیکھیں آپ لوگوں کو جب موٹیویٹ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ ان کے سپورٹر اور ان کے ووٹر آپ کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، پھر ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے اور دستوں گریباں ہوں گے، اس سے پھر معاملہ خراب ہوگا۔ شیخ رشید صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے کہ جس طرح سے یہ ہو رہا ہے اس کے حالات اس حوالے سے مزید خراب ہو سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید پی ٹی آئی خود بھی جان بوجھ کے یہ میس کریٹ کرنا چاہتی ہے کہ اس طرح کے حالات ہو جائیں کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے کہ ٹھیک کیا اور غلط کیا، اور جس سے صورتحال یہ لا اینڈ پیدا ہو آرڈر کی سچویشن بگڑے اور لوگ یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور پھر اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو کہ ارلی الیکشن ہو۔ لیکن مجھے بظاہر ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ارلی الیکشن ہو، کیونکہ یہ جس طرح سے سارا معاملہ ہوا ہے اور جس طرح سے اگر یہ اتنے ہی ارلی الیکشن ہونا ہوتے تو پھر اتنا سارا یہ جو ہے نا وہ کیوں رچایا اگر اتنا ہی انہیں رکھنا ہوتا اقتدار میں تو پھر نکالتے ہی کیوں۔ لیکن ہلالی صاحب آپ کا کیا خیال ہے، لانگ مارچ کا جو سارا سین ہے یہ ہو جائے گا ٹائملی اپنے اس پہ شروع جس طرح سے موٹیویٹ کر رہے ہیں خان صاحب، اور کیا اس سے کیا واقعی ارلی الیکشن ہو جائیں گے ملک میں؟ پہلے تو کبھی نہیں ہم نے دیکھا۔ سمینا اب آپ ایک چیز سوچیں، ایک فیکٹ کو سوچئے۔ ایک فیکٹ یہ ہے کہ 13 کروڑ لوگوں نے اپنے ٹویٹر پہ، سوری ناٹ ٹویٹر، وہ جو بھی ہے فونز پہ، وہ امپورٹڈ نامنظور ہیش ٹیگ جی 13 کروڑ لوگوں نے ہیش ٹیگ سے۔ اٹ ہیز نیور ہیپنڈ بیفور، یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے اتنے لوگ۔ تو اس کا مطلب کیا کہ آبویسلی اس آدمی کا سپورٹ ہے۔ بھائی کوئی آدمی پاکستان میں تاریخ میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ایک دن بعد اس کے ڈسمسل سے ایسا پبلک ڈیمونسٹریشن لاتا ہے جو بے مثال ہے، تو اس کا مطلب ہے کچھ تو فالوئنگ ہے، اور سب کو پتا ہے بہت سارا فالوئنگ ہے۔ اب ایسے آدمی کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فالوئنگ کھو دو، یہ فالوئنگ کچھ نہیں ہے، ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے اس کو، اور ساتھ ساتھ کس کو آپ ایک ایک کے خلاف ہیں؟ راجہ ثناء اللہ اور پرائم منسٹر، جو اس وقت ماڈل ٹاؤن کا وہ جو ہوا تھا گن، وہ آل دا کلنگز، پرائم منسٹر واز دا چیف منسٹر اور یہ اس کا رائٹ ہینڈ مین تھا۔ اب آپ سمجھتے ہیں اس قسم کی قتل اور غارت جب ہوئی تھی ان دونوں کے ساتھ، جب یہ دونوں تھے ایز چیفز، آپ سمجھتے ہیں ادھر رسک نہیں ہے؟ پھر رسک ہے۔ تو بات اصل یہ ہے کہ میں صرف جاننا چاہتا ہوں کیوں ٹھہر رہے ہو؟ میں پہلے آپ کو کہا تھا یہ لوٹے کا مینڈیٹ ہے، یہ امورل مینڈیٹ ہے، ہو گیا پرواہ نہیں، اب 3-6 مہینے کے اندر اندر خدا کے لیے الیکشن کراؤ اور دے دو، فیئر الیکشن دے دو جس کو، نہیں تو قتل اور غارت ہوگی، اس لیے آف دا پیپل انوالوڈ اینڈ دا سرکمسٹانسز۔ اللہ نہ کرے ایسی سچویشن۔ لیکن عمران صاحب ایک ویسے کارڈ ابھی بھی ہاتھ میں اس لحاظ سے بھی پی ٹی آئی کے ہے کہ جو پنجاب کا معاملہ ہے وہ فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کچے دھاگے سے بندھی ہوئی حکومت ہے۔ ای سی پی اگر اس پہ فیصلہ کر دیتا ہے ٹیوزڈے کو تو پھر پنجاب میں بھی کرائسس ہو جائے گا، وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ الیکشنز نہیں ہو، یعنی اسمبلی نہیں ہوگی۔ کے پی میں اگر یہ خود ڈیزالو کر دیتے ہیں تو کافی ایک وہ چیز تو بن جائے گی ایسی کہ جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہو جائے۔ دیکھیں ویسے تو سبینہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پلان میں آپ کو بتا دوں مجھے کیا لگتا ہے ہوگا کیا۔ ہمارے واقفہ نہال جو کہہ رہے ہیں ان کے خیال میں یہ ہے، ہمارے واقفہ نہال یہ بتاتے ہیں کہ اگر سپوز یہ الیکشن کمیشن جو ہے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیتا ہے، اب دیکھیں اگر یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے، اسپیکر ان کو بھجوا دیتا ہے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ سارے عدالتوں میں چلے جائیں گے، عدالتوں میں سٹے ہوگا، ان کو سٹے ہوگا، پھر وہ کہیں گے جی ہمارا فیصلہ کیا جائے، پھر اس میں معاملات آپ کو پتہ کہ ہمارا جو عدالتی پروسیس ہے اس میں ٹائم کتنا لگ جاتا ہے، پھر یہ کام اتنا لمبا ہو جائے گا کہ وہ معاملہ اس طرح سے چلتا رہے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ایک دم سے یہ ڈی نوٹیفائی ہوں گے اور پنجاب حکومت درہم سے نیچے گر جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ سارے معاملات ان کے بھی قانونی ماہرین ہیں جو ان کے ساتھ بھی یہ سارے معاملات ڈسکس کر چکے ہیں، لہٰذا یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ یہاں قانون ایک ایسی موم کی ناک بن چکا ہے کہ ہر بندہ اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لیتا ہے، جدھر موڑنا ہوتا ہے ادھر موڑ دیتا ہے۔
ارلی الیکشن آپ کو نہیں نظر آ رہے مجھے جو بظاہر خان صاحب جو چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں سیاست میں کوئی چیز حرف آخر ویسے نہیں عمران صاحب ایک ہوتا، بات لیکن سمجھ نہیں آ مجھے رہی، فی الحال یہ نظر نہیں آ رہے۔ ہاں جی، عمران صاحب ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ بڑا ذکر ہو رہا ہے کہ نومبر میں جو ہے خان صاحب بھی چاہتے ہیں نومبر سے پہلے الیکشن ہو جائیں، وہ پاور میں آ جائیں، ادھر سے اب جو موجودہ اتحادی حکومت ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ باقی بعد میں دیکھی جائے گی، لیکن ابھی یہ سال تو ہم چلائیں نومبر تک، تو نومبر میں بہت زیادہ لوگ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، یہ صرف ایک تقرری کی وجہ ہے یا کچھ اور بھی اس کی ریزنز ہیں؟ دیکھیں وجہ جو بھی ہو یہ جو چھوڑیں، بھی نہیں، میں اب بتائیں سن گزارش یہ ہے کہ جس تقرری کی آپ بات کر رہی ہیں وہ اتنی کانٹروورشل ہو چکی ہے کہ اس پہ اب کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا، لہٰذا نومبر سے پہلے تو آپ بھول ہی جائیں وہ معاملہ جو ہے، اب فوری طور پہ اس کا آپ سوچیں بھی نہ کہ اس سے پہلے کیا صرف ایک یہی وجہ ہے کہ سب اس وقت چاہتے ہیں پاور میں ہو نومبر میں؟ یہ بھی ایک وجہ ہے۔ دوسرا سمینہ جو سب سے اہم بات ہے، آپ دیکھیں جو آپ پوچھ رہی تھی نا کہ خونی، اس میں آپ ایک اور چیز سمجھیں جو آپ نے پہلے بھی ذکر کیا ان کے اپنے ساتھیوں کا، عمران خان صاحب کے، کہ آج پھر انہوں نے علیم خان صاحب وہ میں سنوا بھی دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے ہلالی صاحب شاید کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے، وہ پہلے کر لیں پھر اس پہ چلتے ہیں۔ جی ہلالی صاحب۔ 2 دن، پہلی بات تو یہ ہے کہ 8 دن عدالتیں بند رہی ہیں، اور ہمیں تو کہا گیا تھا کہ یہ عدالتیں بند نہیں ہوتے، دیر آلویز اپروچبل اور یہ وہ، مگر 8 دن تو جو بیچارہ قیدی کا ریلیز ہونا تھا وہ نہیں ہوا، 8 دن گزر گئے، عدالتیں کے پاس اگر اس کو جانا ہوتا تو ہی ہیز بین 8 دن تو وہ جیل میں رہا ہے نا، اس کا لبرٹی اس کے ساتھ نہیں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے کیا فکر ہے، مجھے فکر یہ ہے کہ ہندوستان میں 3 دن میں ان کا ایئر فورس چیف، ان کا ڈیفنس چیف اور ان کا ڈیفنس منسٹر اور ان کا آرمی چیف، ان 3 دھمکیاں دی ہیں ہمیں، اور ایئر فورس چیف نے کہا ہے تیار ہو جاؤ فار شارٹ وارز ود پاکستان، اور اگر آپ ہمارے دشمن ملک ہوتے تو آپ سوچتے کہ یار کیا وقت ہے کہ ہم ایک فالس فلیگ آپریشن ان کے خلاف کریں جیسے ہم نے بالا کوٹ میں کیا تھا، اور اتنے پولیٹیکلی ہمیں فائدہ پنا۔ تو ایک فالس فلیگ آپریشن بہتر نہیں ہے وہ اس وقت کریں جب ایسا لگتا ہے کہ پارٹیز ڈیوائیڈڈ ہیں، انسٹیٹیوشنز ڈیوائیڈڈ ہے، پاکستان میجر پاورز کے ساتھ ان پاپولر ہے، اور اس وقت ہم جا کے وہ کریں جو ہم نے ان کو وارن کیا ہم کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں غیر ذمہ دار بات ہے اس چیز کو یہ ڈیلے کرنا اور پروسیجر کرنا اور کہنا ہمارے کورٹس اور یہ وہ۔ دس از اے میٹر آف نیشنل سیکیورٹی، ایک پراپر گورنمنٹ، لیجٹیمیٹ اینڈ یونائٹڈ کنٹری، یہ ہمیں چاہیے، اور الیکشنز اگر یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ، کیوں روکیں؟ ہلالی صاحب پراپر گورنمنٹ تو ہے، اب اگر آپ کو وہ پسند نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ وہ پراپر گورنمنٹ نہیں ہے، ایک جمہوری طریقے سے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے سے وہ لوگ آئے ہیں پنجاب میں۔ سر میری گزارش سننا، ابھی تو نیشنل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے نا، پنجاب میں بھی کیبنٹ ہو جائے گی، آپ دیکھیں کہ 3-4 دن بعد وہاں بھی کیبنٹ بن جائے گی۔ چیزیں صرف یہ ہیں کہ دیکھیں یہ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم صرف جو اپنے ہمیں فائدے کی چیز نظر آتی ہے یا جو ہمارے خیال میں بہتر ہے ہم کہتے ہیں ہے ہی ٹھیک، وہ ملکی مفاد کو تو یہ سیاستدان دیکھ ہی نہیں رہے۔ معافی چاہتا لیکن ہوں، عمران صاحب یہ بات تو ہے کہ یہ بھی بے شک آپ کہہ رہے ہیں کہ چلے آئینی طریقے سے آئے ہیں، جس طرح بھی کہہ لیں، اب وہ جو بھی اس میں خرید و فروخت ہوئی اس کو بھی ہم ایک سائڈ پہ خرید و فروخت نہ بھی کہیں، چلے لوگوں نے دوسرے اس پہ جا کے ووٹ کیوں، لیکن بہرحال اس حکومت کو بھی تو مشکل فیصلے کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ اگر آپ جب الیکشن سے پوری سپورٹ کے ساتھ پورے اپنی ہی صرف پارٹی کے ساتھ میجورٹی کے ساتھ رول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پھر کانفیڈنس کے ساتھ فیصلے لے سکتے ہیں۔ اب انہیں پتہ ہے کہ ہمیں پیٹرول کی پرائس بڑھانی ہے لیکن نہیں بڑھا پا رہے، پریشر میں ہیں، اتحادیوں کو بھی دیکھنا ہے، لوگوں کا بھی پریشر ہے، تحریک بھی سر پہ چڑھی ہوئی ہے عمران خان صاحب کی، تو بہت ساری چیزوں میں آپ نہیں سمجھتے کہ اس گورنمنٹ کے لیے بھی بڑا مشکل کام ہے لانگ ٹرم پالیسیز بنانا؟ ویسے ہی 1.5 سال ہے ان کے پاس بھی میکسیمم۔ گزارش یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ اگر اکثریت نہیں ملے گی تو میں کبھی بھی گورنمنٹ نہیں بناؤں گا، انہوں نے بھی یہ کہا
उन्हें भी मुश्किलात थी और इन्हें उनसे ज्यादा मुश्किलात है, क्योंकि तो फिर उनके मुश्किल पास- से हाँ निकले, जी, ये नहीं है? देखें, लेकिन उनकी मुश्किल जो है उन्हें ये सूट नहीं करता, उनकी मुश्किल मजीद बढ़ जाएगी। वो अब ये चाहते हैं कि जी हम कुछ परफॉर्म करें और उसके बाद जब इलेक्शन हो ताकि हम बता सकें कि जनाब 4.25 साल में ये इन्होंने कुछ नहीं था किया, हमने इतने कम अरसे में ये कर दिया। उन्होंने सियासी फायदा अपना गेन करने के लिए वो ये चाहते हैं। अच्छा, हिलाली साहब भी कुछ हाँ, शायद कमेंट जी, करना चाह रहे हैं। हिलाली हिलाली साहब, ये फायदा हो जाएगा या कहीं नुकसान ही हो जाए, उल्टा पता चले? क्या कहते हैं? नहीं, अब आप सोचिए, ये सब पार्टीज जो है वो ये अब गवर्नमेंट जो है वो चाहती है प्रेसिडेंट को निकालें, और प्रेसिडेंट को निकाल लेते अगर उनके पास 2/3 मेजॉरिटी होता, या केपी में अगर वो असेंबली ना होता, नहीं निकाल सके। गवर्नर जो है वो चाहते हैं कि गवर्नर ना हो, ये गवर्नर को निकाल दें, वो भी नहीं कर सकते। तीसरी बात ये है कि स्पीकर से उन्होंने ओथ दिलवाया है चीफ मिनिस्टर को, स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली। ये नहीं, नॉर्मलाइज तो नहीं है चीजें, बिल्कुल ठीक। तो वो लोग इन्हें भी पूछ प्रॉब्लम्स रहे तो हैं। हैं, ठीक है। अगर वो प्रॉपर इलेक्शन के थ्रू आए होंगे तो जाहिर है ये चीज है, जो भी गवर्नमेंट बने चाहे इन्हीं की बन जाए, लेकिन उसमें ये कि फिर इनको ये इस तरह की सिचुएशंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इमरान साहब, मैं थोड़ा सा हिलाली साहब से एक चीज पे और कमेंट लेना चाह रही हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हिलाली साहब, एक जो अच्छी चीज हुई है, अब आप इसको वाकई अच्छे से देख रहे हैं या नहीं, ये अब आपका एनालिसिस ही डिटर्मिन करेगा। लेकिन वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, जो अमरीकी हम मनसब हैं, उन्होंने फ़ोन किया, मुबारकबाद, उनसे बातचीत उनकी हुई है और अच्छे टर्म्स पे उन्होंने एक दूसरे को बातचीत की है। तो बड़े अरसे बाद ऑफिशियली ये अमेरिकन कोई राबता हुआ है पाकिस्तानी वजीर खारजा के साथ। तो हाउ डू यू सी इट? मैं समझता हूँ बिलावल के लिए बड़ा अच्छा है, और उन्होंने एक सपोर्ट एक्सप्रेस किया है, और ये फ़ोन कॉल जो है बताता है कि अमेरिका चाहते हैं कि वो कामयाब हो, वो बिलावल भुट्टो कामयाब हो। अमेरिका चाहते हैं कि उनके ताल्लुकात उनके साथ बिल्कुल अच्छे हो, और एक लिहाज से आप कहेंगे कि ये खुशी की बात होनी चाहिए। मगर दूसरे लिहाज से वो जो लोग कहते हैं कि ये सब कंप्लीट गुलाम बने हुए हैं अमेरिका का, जब उनको पता चलता है कि ब्लिंकन और बाइडन जो रिकग्नाइज ही नहीं किया इमरान खान को, एक कर्टेसी जो उनको एक्सप्रेस करना था वो नहीं किया उस वक्त, अब कर रहे हैं, तो इसलिए बताने के लिए कि ये हमारे बंदे हैं। और पाकिस्तान में जब आप अमेरिकन के बंदे बन जाते हैं तो फिर देन आई एम अफ्रेड यू आर नॉट वेरी पॉपुलर। और अभी ये भी खबर आ रही है कि बिलावल भुट्टो रवा माह अमेरिका का दौरा भी कर सकते हैं, लाली साहब, ये भी सोर्सेस बता रहे हैं। तो ये इस चीज का फायदा होगा एक दौरा कर चुका है समीना, एक दौरा वो कर चुका है अमेरिका का। हाँ जी, वो तो पहले किया था ना, अरे, जब फॉरेन आपको मिनिस्ट्री याद से होगा नहीं सर, बस अब- स्टॉप्स पे उसके नहीं, पिक्चर्स आते थे, नहीं, वो अभी कर तो- चुका है, मुझसे लिख लें वो कर चुका है। नहीं हिलाली साहब, वो ये तो पहले फॉरेन मिनिस्ट्री से पहले या हाँ, बाद में? वो तो नहीं, पिछले साल किया था ना उन्होंने। हिलाली साहब वो तो बतौर फॉरेन मिनिस्टर बात समीना पहले हाँ जी। पहले जी हाँ जी, जी। तो मैं यही कह रही हूँ, अब तो वो बाकायदा फॉरेन मिनिस्टर बन चुके हैं ना, अब वो रवा माह दौरा कर सकते हैं। अभी सोर्सेज से खबर है, अनकन्फर्म है, शेड्यूल हो जाएगा तो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये कि इसका इमरान साहब उन्हें फायदा होगा या नुकसान होगा? फिर लोग कहेंगे देखा, हम तो पहले ही कह रहे थे ये जानबूझ के इन्हीं लोगों को लाया गया है नहीं, पॉलिटिकली। समीना देखें, वैसे अच्छी चीज है कि चले आपके रास्ते देखिए, खुले। समीना बात ये है कि इसमें कोई शक Yes. नहीं है कि पाकिस्तान में, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में एंटी अमेरिकन जो जज्बात हैं उनको बड़ा पसंद किया जाता है। लेकिन गुजारिश ये, आप ये भी समझे कि जब आपकी एम्बेसी में दफ्तर बना के एक अमेरिकी सदर के खिलाफ कैंपेन चलाई जाए तो वो आप बंद कैसे करेंगे? लिहाजा जब आपने खुद उन्हें ये साबित कर दिया कि आप एक पार्टी बने हुए हैं तो उन्होंने आपके साथ वही सलूक किया। अब जब बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, देखिए आप अमेरिकी सदारती इलेक्शन की बात हाँ कर जी, रहे हैं। अमेरिकी सदारती इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। अब जो बाइडेन जो हैं उनके पीपल्स पार्टी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके जरदारी साहब के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। अब अगर बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा बने हैं तो मैं तो समझता हूँ ये मुल्क के लिए भी अच्छी बात है कि जो सर्द मेरी थी अगर वो दूर होती है तो बिल्कुल होने चाहिए। बाकी चीज़ ये है कि जहाँ तक बात है कि जी इमरान खान साहब के वोटर और सपोर्टर, जो उनका बयानिया ये है
کہ امریکی سازش تھی تو وہ تو نہ بلاول بھٹو کے ووٹر تھے نہ اب ہوں گے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کے لیے یہ ون ون سچویشن ہی ہے. ٹھیک، چلیے یہ دیکھنا ہے. یہ ویسے آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پارٹیز کے ساتھ ریلیشن دوسرے ملکوں میں، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ عمران خان صاحب سے اچھے ہیں، جبکہ جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پریمل این کے دور میں اچھے رہے ہیں. اور بہرحال یہ دیکھتے ہیں آگے چل کے کس میں. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے، ویسے یہ عجیب سی بات ہے کہنے میں کہ جی اگر ان کی وہاں پہ وہ گورنمنٹ ہو تو پھر یہاں پہ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو تو وہ زیادہ بہتر چل سکے. اینی ویز جی تھوڑی انٹرنل پالیٹکس کی طرف واپس آتے ہیں، اور جو ہم بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے جو پرانے دوست ہیں وہ دوست نہیں رہے اور ان کے ساتھ جب کلش ہوئی. خان صاحب نے بھی تھوڑا بتایا ہے کہ ان کو کیا مسئلے مسائل رہے اور ان کے اوپر الزامات بھی کچھ لگائے ہیں اور جواب بھی انہیں سننے کو مل رہا ہے. علیم خان صاحب نے تو جواب بھی دیا، سننے میں آ رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب بھی کچھ دنوں میں لب کھولیں گے. پہلے سن لیتے ہیں جی علیم خان صاحب کو. ان کا اور مقصد تھا وہ پاور میں آنے کا، وہ بھی سمجھتے تھے کہ پاور میں آ کے پاور کی پریولیجز انہوں نے استعمال کرنی تھی. اگر آپ میرے بارے میں بولنا شروع کریں گے اور مجھ پہ الزام لگائیں گے تو چپ میں بھی نہیں رہنے والا. اور پھر میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ آئیں کسی چینل پہ بیٹھیں، ساتھ مجھے بھی بٹھائیں، ساتھ جہانگیر ترین کو بھی بٹھائیں اور پھر لوگوں کے سامنے سچ بولتے ہیں ہم تینوں. تو یہ جناب اب گڑے مردے کافی اکھڑنے شروع ہو گئے. عمران صاحب یہ کیا کہانی ہے جو عمران خان صاحب کی ایلیگیشنز ہیں کہ جی زمینوں کا کوئی معاملہ تھا ریگولرائز کرنے کے حوالے سے، اس میں کچھ صداقت ہے؟ دیکھیں علیم خان صاحب کا یہ مطالبہ بڑا جائز ہے کہ آپ آ جائیں جہانگیر خان ترین کو بھی بٹھا لیں اور خود بھی بیٹھیں تو بات دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر لیتے ہیں. اگر واقعی عمران خان صاحب تو خود ان کی قسمیں کھاتے تھے. عمران خان صاحب ٹی وی انٹرویوز میں نہیں کہتے تھے، ان کی مثالیں نہیں دیتے تھے کہ بڑے نیٹ اینڈ کلین ہیں، ان کا کوئی اب ایشو نہیں ہے. آج ایک دم سے ان میں پھر انہیں کیڑے نظر آنے شروع ہو گئے. دیکھیں اس نے کہا ہے، علیم خان صاحب نے یہ کہا کہ جناب 300 کنال نہیں، میرے پاس تو 3000 کنال ہے اور میں نے وہ ساری ذمہ داروں سے لی ہے، میں نے کوئی ایکوائر نہیں وہاں سے کرائی. اگر انہوں نے ایکوائر کرائی ہے تو آپ لائیں ثبوت اور دکھا دیں، کیونکہ ایکوائر جو ہوتی ہے وہ تو سرکاری ذرائع سے ہوتی ہے نا، تو اس کے تو کاغذات بھی ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے. تو آپ بتا دیں کہ نہیں یہ دیکھیں جی کہ ہمارے علیم خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے ایکوائر کی ہے. دوسری بات یہ کہ جہانگیر ترین صاحب جب آپ کو اپنے جہاز میں بٹھا کے گھماتے تھے، جب لوگوں کو آپ کے پاس لے کے آتے تھے، پاکستان میں آپ پاکستانی سیاست کو نہیں سمجھتے. اس وقت آپ بالکل ننے مننے کاکے تھے کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ جو لوگ آپ پہ اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں ان کا اپنا بھی کوئی مفاد ہوگا، وہ اپنے بھی سیاسی فائدے لیں گے یا مالی فائدے لیں گے. آپ نے ایسے لوگوں کو قریب ہی کیوں آنے دیا جن پہ آپ اس وقت تکیہ کرتے تھے؟ آج جب وہ آپ سے الگ ہو گئے تو آپ کو ان میں لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو رفت تھا وہ شوگر سکینڈل کے بعد آیا جب اس پہ کاروائی شروع ہوئی. اگر اس سے پہلے نہیں تھا کوئی سکینڈل تو علیحدہ بات ہے، اگر ہے تو پھر اس کے بعد آیا. دیکھیں یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ آئے ہی ہمارے ساتھ فائدے کے لیے تھے، تو آئے تو وہ بہت پہلے سے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. عمران صاحب کی بات سن کے ہلالی صاحب آپ کیا کہیں گے کہ اب ان کے اوپر الزام لگانا کیا اچھی بات ہے جب وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ اگر آپ سچے تھے تو پھر آپ اس وقت پاور میں بھی تھے، ان کے خلاف کارروائی کرتے. دیکھیے کیا کہا ہے عمران خان جو اتنا آبجیکشنبل ہے. اس نے یہ کہا کہ جب وہ آیا پاور میں اور کچھ چیزیں کرنے لگا تو مجھے محسوس ایسا ہو رہا تھا کہ اگر میں یہ چیزیں ان کو کرنے دوں اور اگر میں آبجیکٹ نہ کروں، حالانکہ یہ میرا بڑا، جیسے ترین کے بارے میں کہتے ہیں، زبردست آدمی تھا، یعنی فنڈڈ دا پارٹی اور یہ وہ، اگر میں ان کو نہیں روکتا تو شاید پارٹی کے لیے برا ضرور ہوتا اور فیوچر کے لیے کیا بتاتا کہ میرے میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے. میرے بھی جو لوگ آتے ہیں وہ اسی لیے آتے ہیں فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں. اور میں سمجھتا ہوں علیم خان کا اس وقت رسپانسبلٹی یہ ہے. دیکھیے کتنا بڑا وہ ہوتا اگر وہ کہتا عمران خان سے جتنا پاپولر لیڈر اس ملک میں شاید قائد اعظم کے بعد آیا ہی نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا جو بھی میرے ریزرویشنز ہیں ان کے بیہیویئر پہ بارے میں اور ان کے الفاظ کے بارے میں پبلکلی نہیں کہنا چاہتا کچھ چیز. لیٹ دا پاسٹ
be the past. اگر وہ کہہ کے ہٹ جاتے لیکن اتنی کہاں زیادہ ہمارے ہاں تو ہم ان کی قدر کرتے. صحیح یہ تو کیا لیکن مورل ویلیو ہمیں نظر آتی کہاں ہے؟ عمران صاحب میں تھوڑا اس پوائنٹ کو تھوڑا آگے لے کے چلوں گی جو ہلال صاحب بات کر رہے ہیں. مورل ویلیوز پھر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ ہمارے اس میں نظر ہی نہیں آتی. اس طرح تو وہ بھی کہہ دیں گے بھی آپ نے اس وقت نہیں سمینا یہ مورل ویلیو کی بات نہیں ہے. لالی صاحب جو فرما رہے تھے اپنی جگہ, لیکن ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کو ایک تھپڑ کوئی مارے تو آپ دوسرا گال آگے کر دیں. دیکھیں علیم خان صاحب جو ہیں, آپ نے وہ اگر آپ ان پہ گالی الزام لگاتے رہے, ان کو کرپٹ ثابت کرتے رہے, اور وہ کہ نہیں عمران خان بہت بڑا لیڈر ہے, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا, ایسے ہوتا نہیں. دیکھیں نہیں عملاً ہمیں مجھے ہلالی صاحب کو آپ کو اگر کوئی بندہ الزام لگائے تو ہم کہیں گے تم الزام لگاتے رہو جی, ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ آپ بڑی مقدس گائے ہیں, آپ کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی, آپ ہمیں جو مرضی کہتے رہیں. جب آپ کسی پہ کوئی الزام عائد کرتے ہیں تو اس بات کی توقع بھی ہونی چاہیے کہ اگلا آپ پہ اس سے زیادہ الزام لگائے گا. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ صرف الزام برائے الزام ہے یا اس میں کچھ سچ بھی صداقت بھی ہے, لیکن اس کا فیصلہ میرے خیال سے مناظروں کے بجائے عدالتوں کو کرنا چاہیے. لیکن یہی مسئلہ ہے کہ ہر چیز کا فیصلہ جا کے عدالت میں ہوتا ہے اور پھر وہ بھی کانٹروورشلی ہو جاتا ہے ہمارے یہاں. اینی ویز تھوڑا سا وقت رہ گیا, لیکن میں ایک دو چیزیں فوراً ٹچ کرنا چاہوں گی. عمران صاحب یہ نواز شریف صاحب کی کیا خبر ہے, وہ کب واپس آ رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب ابھی واپس سیٹ نہ ہو فار ناٹ ناؤ. آپ نوٹ کر لیں ابھی نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے. اچھا ہاں جی, یہ ویسی فضول ایسی باتیں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب ابھی واپس نہیں آ رہے. کب تک آئیں گے؟ دیکھیں الیکشن سے پہلے آئیں گے, جب الیکشن ہوں گے الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف آئیں گے, ابھی نہیں آتے. ہلالی صاحب آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ ابھی اس گورنمنٹ کی میں نے ایک دو خبریں دیکھی ہیں ایسی, پاسپورٹ تو انہیں جاری کر دیا گیا ہے, یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے شاید کچھ ریلیکسیشن کر دی جائے, سزا وغیرہ کی سسپینڈ کر دی جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لے آئیں گے نواز شریف صاحب کو اب واپس؟ اگر وہ آ جائے اور ان کے سینٹنس سسپینڈ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے عدالتیں کی کریڈیبلٹی تو زیرو ہو جاتی ہے نا. اس لیے کہ اس کا بھائی ہے پرائم منسٹر, وہ واپس آ گیا, اس لیے جیل نہیں گیا, اس لیے کورٹس نے اس کو رہا کر دیا. ویسے ہی ہمارا ریپوٹیشن اچھا نہیں ہے تو اور بھی خراب ہو جائے گا. ہی شوڈ اسٹے اوے. آئی مین ان کو بالکل نہیں آنا چاہیے. اور میرے خیال میں اور اگر الیکشن اناؤنس ہو جائیں, جتنا ہم نزدیک الیکشنز کے لیے جاتے ہیں اتنا ان کے لیے ڈینجرس ہو جائے گا. اس لیے کہ اگر یہ عمران خان الیکشن جیت جائے یا اس کا کولیشن گورنمنٹ بھی بن جائے اور وہ ادھر پائے گئے تو پھر ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا نا. اچھا چلیں وہ تو خیر بعد کی بات ہے, آپ نے تو بڑی دور کی پریڈکشن کر دی ہے لال صاحب. عمران صاحب گورنر پنجاب جو ہیں ان کے آج کل بڑے دبنگ قسم کے سٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں اور بڑے ہی دلچسپ بھی ہیں. اب وہ فوج کو بھی مداخلت کا ذکر کر رہے ہیں جی, ایک صوبے دار اور 4 سپاہی ہو تو دیکھیں میں غیر آئینی وزیر اعلیٰ کو ہٹا دوں. کیا کر رہے ہیں, ان کی کیا گیم ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ گورنر جو ہے نا یہ ایک آئینی عہدہ ہوتا ہے. اب وہ اس وقت آئینی عہدے کو بھی اس طرح سے بالکل ایک پارٹی کے ترجمان بن کے استعمال کر رہے ہیں. یہی ہماری سیاست کا المیہ ہے. یہاں میں صرف یہ چیمہ صاحب کو قصوروار نہیں سمجھتا. ان کی جگہ اگر مسلم لیگ نون کا یا پیپلز پارٹی کا کوئی گورنر ہوتا تو شاید وہ بھی اسی طرح سے کرتا. معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ اصولوں پہ تو بات کی نہیں جاتی, نہ اس طرح کی کوئی سیاست کرنا چاہتا. نہیں غلط. اچھا آپ کی پارٹی نے کہ اچھا جی یہ کیا اصول ہے, آپ کے پرائم منسٹر کے حکم پہ آپ کے سابق گورنر نے اس کا بزدار صاحب کا استعفیٰ منظور کیا. اب آپ کہتے ہیں وہ عمل ہی غلط تھا, تو پھر یا پرائم منسٹر اس وقت کے ذمہ دار تھے یا پھر اس وقت کے گورنر. سب سے پہلے تو ان کا مواخذہ کریں. لیکن اب کیونکہ پارٹی لائن اس وقت اور تھی, اب ہو رہا ہے, اس لیے آپ کہتے ہیں جی غلط ہے. یہی تو معاملہ ہے جو میں آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہم نے قانون کو بالکل موم کی ناک بنا لی ہے کہ اپنی مرضی کے لیے اس کو موڑ تروڑ کے اپنی طرف کر دیتے ہیں. یہ ویسے بات ٹھیک ہے فوج کو مداخلت کے لیے کہنا یا یہ چیزیں بالکل غلط ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ صوبے کے آئینی سربراہ کی یہ بات کرنا کسی طور بھی جائز نہیں. لال صاحب آپ کو کچھ کامنٹ کرنے ہیں گورنر پنجاب کے لیے؟ کوئی آپ نے انہیں خراج تحسین پیش کرنا ہے یہاں پھر؟ نہیں میرے خیال میں کہ وہ اصولوں پہ کھڑا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے ریزگنیشن اس فارم میں نہیں آیا جو مجھے آنا تھا, اور مجھے وہ نہیں اور اس فارم میں جس کے پاس آنا تھا اس کے پاس نہیں آیا, لہٰذا میں نہیں کرتا. اور پریزیڈنٹ کے ساتھ
وہ کنسلٹ کرتا ہے تو پریزیڈنٹ اور وہ جو کرتے ہیں وہ دونوں ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں کہ چلیے۔ لیگلی اور مورلی دے آر صحیح ہے۔ جسٹیفائڈ. ویسے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ صرف ٹائم گین کر رہے ہیں کہ کسی طرح 63A کا فیصلہ ہے وہ آ جائے الیکشن کمیشن کا، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ آگے کی کیا موو ہے۔ آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔